काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम किताब पढ़ रहे हैं कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी, तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 4 और यहाँ पर हम इस किताब के सफ़ा नंबर 52 में रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं रीडिंग के पार्ट 4 में। और ये भी मैं बताती चलूँ कि ये जिल्द अव्वल है और इसकी कुल अभी तक 13 जिल्दें हम तक पहुंच चुकी हैं। हमने पहली जिल्द से आगाज़ किया है और दुआ है कि परवरदिगार हमें आखिर तक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ करे। आइए हम पढ़ते हैं। हम जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे चलने लगे हैं। पार्ट 4 है रीडिंग का बाकायदा आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हेडिंग है नहजुल बलागा की बेमिसाल जाज़बियत। इस हवाले से लिखा है कि नहजुल बलागा के पढ़ने वाले तमाम अफराद, चाहे वो शिया दानिश्वर हों, मुस्लिम या मसीही उलमा हों, बग़ैर किसी इस्तिस्ना के सब ने नहजुल बलागा की बेमिसाल जाज़बियत को तस्लीम किया है। ये कशिश और जाज़बियत खुतबों, खुतूत और कलमात क़सार में बतौर कामिल महसूस की जा सकती है, जो सबब बनी है कि दानिश्वरों ने नहजुल बलागा की शरहें लिखी हैं और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और शख्सियत पर कुतुब और मक़ालात पेश किए हैं। हमारे ख़्याल में ये जाज़बियत और कशिश चंद चीज़ों की वजह से है कि जो दर्ज झैल हैं। सामीन मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे पॉइंट वाइज वो इन्होंने बयान किया है वो उन चीज़ों को, और टोटल 5 पॉइंट हैं। सबसे पहले लिखा है नंबर 1, नहजुल बलागा में मज़लूमों, महरूम और सितम रसीदा अफराद से हमदर्दी और जुल्म, बेइंसाफ़ी, इस्तेमार और तागूत से नफ़रत की बात हुई है। अहदनामा मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह में मुख्तसर सी इबारत के ज़रिए मुमलिकत के उमूर संभालने से मुताल्लिक़ बयान है, जिसमें माशरे के 7 तबक़ात और उनकी ज़िम्मेदारियाँ और उनके हुकूक़ को बहुत आराम और सुकून से बयान फरमाया। मगर जो ही महरूम व मज़लूम तबके की बात आई तो गोया इमाम अलैहिस्सलाम के कलाम को परवाज़ मिल गई और दिल की गहराई से फरमाया कि खुदा के लिए ए मालिक अश्तर, निचले दर्जे के अफराद जो मज़लूम, महरूम, ज़रूरतमंद, सितमदीदा और मजबूर हैं, उनके साथ अपना बर्ताव अच्छा रखो। उनके पास किसी और को न भेजना, खुद उनका ख्याल करना और पूरी मुमलिकत में उन पर नज़र रखना और किसी और को उनके मामलात में मुदाखलत करने न देना और मुसलसल इनसे मुलाकात रखना ताकि सब की मुश्किलात अदल व इंसाफ के साथ दूर हो जाएं। और ये फरमान सिर्फ़ इसी जगह नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ मकामात पर आप अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में सिफारिश फरमाई है। दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं हम, लिखा है नहजुल बलागा इंसानी आज़ादी, ग़ुलामी से निजात, हवा व हवस से आज़ादी, ज़िल्लत व ख्वारी से आज़ादी और सरवतमंदों के हमलों से आज़ादी दिलाने के लिए हर मौके से इस्तिफ़ादा करने का दर्स देती है। और हज़रत अलैहिस्सलाम ने समझाया कि जहाँ भी मादी नेमतों के अंबार लगे हों, जान लो कि वहाँ दूसरों के हुकूक़ पायमाल किए गए हैं। हवाला नोट कीजिए, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम सदाए अदालत इंसानियत, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 177। अब लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम मुतनब्बे करते हैं कि आज़ादी, मसावात और अदालत की राह में किसी भी धमकी को बर्दाश्त न किया जाए, बल्कि हज़रत अलैहिस्सलाम ने तो हुकूमती आला मनसब इसी वजह से कबूल किया था। हाँ, यहाँ पर हवाला नोट कीजिए, खुतबा शक़शक़िया, खुतबा नंबर 3। लिखा है और जो लोग इस खाम ख्याली में थे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस मौजू पर कोई सौदेबाजी करेंगे, वो खुली गुमराही में थे, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को ना पहचानने की दलील है। हवाला है उस्मान बिन हनीफ के नामा
نمبر 45۔ اب آئیے تیسرے پوائنٹ یعنی تیسرے نمبر پہ جو لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کی عرفانی جاذبیت اور کشش ایسی ہے کہ روحانیت و معنویت کی تشنا ارواح کو سیراب کر دیتی ہے، اور جب معرفت خدا اور صفات جمال و جلال الہی کی بات آتی ہے تو نہج البلاغہ پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ فرشتوں کے بالوں پر کا سوار ہے اور ایسے ایسے آسمانوں کی سیر کر رہا ہے جہاں تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، خطبہ اول و خطبہ اشباع الف شین بے الف ہے، خطبہ نمبر 91 لکھا ہے، اور جب بے حس اور سوئی ہوئی روحوں کی بیداری کی بات آتی ہے تو تازیانہ سخن ایسے چلتا ہے کہ گویا زندگی ختم ہو رہی ہے، اور جب گزشتہ امتوں کی گفتگو ہوتی ہے تو ایسا لرزہ طاری ہوتا ہے کہ گویا دردناک بھی ہے اور لذت آور بھی۔ یہاں پر بھی حوالہ نوٹ کیجئے، خطبہ نمبر 109، 111 اور 113، اور اس کے علاوہ کئی ایک ان کا ذکر ہے۔ آئیے اب چوتھے پوائنٹ پہ لکھا ہے نمبر پہ کہ نہج البلاغہ کی ایک اور جاذبیت جس کی طرف پہلے بھی اشارہ ہوا ہے کہ ہر میدان میں ایسے قدم رکھا ہے کہ گویا حق سخن ادا کر دیا اور ہر چیز کے ہر زاویے سے شرح کی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والے نے تمام زندگی انہی موضوعات پر صرف کی ہے اور اس کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام خطبہ توحید کا آغاز کرتے ہیں اور اسماء صفات جمال و جلال پر گفتگو کرتے ہیں تو ایک عظیم فلسفی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جس نے عرصہ دراز تک صرف توحید پر گفتگو کی ہو۔ وہ ایسے گراں بہا گوہر پیش کرتے ہیں جو اس سے قبل بیان نہیں ہوئے، نہ تجسم خدا نہ صفات کی تفصیل، بلکہ اس طرح کا انداز گفتگو کہ انسان دل کی آنکھوں سے زمین و آسمان اور خود کو اپنے لیے حاضر محسوس کرتا ہے اور روح معرفت الہی سے سرشار ہو جاتی ہے۔ پھر ہماری نگاہ جب ان خطبات پر پڑتی ہے جو جہاد کے بارے میں ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ایک سپہ سالار شجاع و دلیر لباس جنگ زیب تن کیے جنگی آداب بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جیسے اس نے تمام عمر میدان جنگ میں ہی گزار دی ہو۔ اور اب آئیے پانچویں اور آخری پوائنٹ کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب ہم نہج البلاغہ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو حضرت امام علی علیہ السلام کو کرسی حکومت اور رہبری امت پر پاتے ہیں کہ آپ گورنروں کو حکومت چلانے کے احکامات صادر کرتے ہیں، تمدن کے انحطاط سے بچنے اور ترقی کے رموز، ظالم قوموں اور ستمگروں کا انجام اور معاشرتی و سیاسی بہتری و سکون حاصل کرنے کے طریقے پختہ ترین عبارات کے سانچے میں ایسے بیان کرتے ہیں گویا صرف انہی امور میں آپ نے ساری زندگی صرف کی ہے۔ پھر مسند اخلاق پر آپ کو پاتے ہیں تو تہذیب نفس تربیت افکار و ارواح کا درس دیتے ہیں۔ حمام، اب انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ لکھا ہے کہ حمام آپ سے متقیوں کی صفات بیان کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ وہ اتنے پیاسے تھے کہ ایک دو جام سے سیراب ہونے والے نہیں تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو اس طرح علم و دانش عطا کرتے ہیں کہ دوبارہ پڑھتے ہیں جملہ کہ حضرت امام علی علیہ السلام ان کو اس طرح علم و دانش عطا کرتے ہیں کہ پرہیزگاروں کی تقریباً 100 صفات جو محکم عبارات اور گہرے مطالب سے آراستہ ہیں بیان فرماتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہزاروں برس اس مسند پر آپ بیٹھے رہے اور یہی کام کرتے رہے ہوں۔ تاریخ میں ایسے سخنور کی اور کہیں نظیر نہیں ملتی۔ نہج البلاغہ کے یہ مختلف زاویے جو ہر ایک اپنی جگہ بے مثال ہے اس کتاب کے عجائب اور خصوصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یوں سامعین ہم نے نہج البلاغہ کی بے مثال جاذبیت کے حوالے سے کے عنوان سے یہ کچھ پڑھا، اور اب ہم چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے نہج البلاغہ اور اہم شخصیات کے تاثرات، اور اب یہاں پر ہم الف بے جیم صورت میں ہیں۔ چلیے میں آگے پڑھتے ہیں تو آپ کو بتاتی ہوں کہ لکھا ہے سید رضی رحمۃ اللہ خود ایک عرب کے نامور ادیب شمار ہوتے ہیں۔ خطبات کے ذریعے میں ایسی تعبیرات بیان کرتے ہیں کہ جو سننے والے کو مجذوب اور متاثر کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے الف یوں، بلکہ میں بتاتی چلوں کہ الف بے جیم دال ہے اور بس دال ہے تک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے الف پہ لکھا ہے خطبہ غرا، غین رے الف حمزہ، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ
کے بعد لکھا ہے 83 میں آیا ہے کہ اب جو آیا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم کتاب کے صفحہ 55 پر آ گئے ہیں کہ جب انورٹڈ کاما کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان کیا تو بدن لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل مضطرب ہو گئے۔ بے الف تو ہم نے پڑھ لیا، بے میں لکھا ہے خطبہ حمام کے ذیل میں حمام جنہوں نے صفات متقی کا تقاضا کیا تھا، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام خطبے کے حساس ترین موڑ پر آئے، حمام نے ایک آہ بھری اور بے ہوش ہو گئے، زمین پر گرے اور ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف تھا اور میں حمام کے مطالبے کو قبول نہیں کر رہا تھا، مگر پھر فرمایا کہ آیا ایسا نہیں کہ جو اہل ہیں ان پر نصیحت اثر کرتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے الف اور بے پڑھ لیا۔ جیم کے میں لکھا ہے کہ اسی طرح خطبہ نمبر 28 کا بیان ہے کہ جو انسان کی فکر و جان پر اثر انگیز اور اسے اپنی طرف جذب کرتا ہے، اس کے بارے میں سید رضی فرماتے ہیں کہ اگر کلام ایسا ہو کہ جو لوگوں کو زہد کی طرف لے جائے اور آخرت کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دے تو وہ طولانی آرزوؤں سے دور کرتا ہے اور برے اعمال سے نفرت دلاتا ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ پھر اس خطبے کی تعبیرات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اس خطبے کا گہری فکر و نظر سے مطالعہ کرو کہ اس میں باطنی حیرت انگیزی اور عجیب گہرائی موجود ہے جو امام علیہ السلام کے اکثر کلام میں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ خطبہ 28 کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور اب الف بے جیم پڑھنے کے بعد ہم آ گئے ہیں دال پر۔ دال پہ لکھا ہے اسی طرح خطبہ نمبر 16 کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ اس کلام میں حقیقت سے نزدیک ترین فصیح و لطیف کلام پنہاں ہے کہ کوئی کلام اس تک رسائی نہیں پا سکتا اور ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ فصاحت کی باریک بینی اور موشگافیاں جنہیں بیان کرنے سے انسانی زبان قاصر ہے اور انسان جن کی گہرائیوں تک رسائی کی قدرت نہیں رکھتا اور یعنی کہ وما یعقلھا الا العالمون اور سوائے دانش مندوں کے کوئی اور درک نہیں کر سکتا۔ پھر اب الف بے جیم دال پڑھنے کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہے کے حوالے سے لکھا ہے کہ خطبہ شقشقیہ کی شرح میں ابن عباس بریکٹ میں لکھا ہے محدث و مفسر قرآن، ان کا بیان ہے کہ جو کہ اس خطبے میں آپ رضی اللہ کی محویت کا ثبوت ہے۔ انورٹڈ کاما کہ خدا کی قسم کبھی مجھے اتنا محسوس نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے کہ یہ کلام کیوں مکمل نہ ہوا۔ اور اب یہاں پہ لکھا ہے آگے یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جس مقام تک پہنچنا چاہتے تھے آپ نے وہ مقام بیان نہیں کیا۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک شخص ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک خط امام کو دیتا ہے جس کی وجہ سے امام کا کلام قطع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس گفتگو کو محقق خوئی منہاج البراءہ اور ابن ابی الحدید کے کلام پر ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کلام کا حضرت علی علیہ السلام کے کلام سے باعظمت و منظم ہونے کے اعتبار سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ اس میدان میں میرا مولا تنہا ترین فرد ہے، ایسا خطیب ہے کہ جس کے بیان میں غضب و اضطراب ختم ہو جاتا ہے، ایسا سمندر ہے کہ جو ساحل پر موتی بکھیرتا ہے اور دلوں پر حکومت کرتے ہوئے انہیں امر و نہی کی پیروی کی طرف لے جاتا ہے، نیکیوں پر دلائل اور بیدار کن کلام کے تازیانوں کے ذریعے منکرات سے دور کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انورٹڈ کاما کہ ان کا کلام دوسرے تمام کلاموں کا پیشوا کہلانے کا سزاوار ہے جس طرح وہ خود سب کے پیشوا ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کا حوالہ ہے منہاج البراءہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271۔ پھر لکھا ہے کہ بالآخر ابن ابی الحدید خطبہ نمبر 109 کے آغاز میں اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد کہ جو چاہتا ہے فساد و بلاغت کے امور سے آگاہی حاصل کرے وہ اس خطبے پر غور ضرور کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس خطبے کی تاثیر اور جاذبیت ایسی ہے کہ بے دین و ملحد انسانوں کے سامنے جو قیامت کے منکر ہیں پڑھا جائے تو وہ مزمحل ہو جائیں گے اور ان کے دل وحشت زدہ ہو کر ان کے منفی ارادے کو کمزور کر دیں گے، ان کے اعتقاد میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ خدا اس کلام کے کہنے والے کو جزائے خیر دے اور بہترین جزا جو اس نے اپنے اولیاء کو دی ہے اور بہترین جزا کہ جو اس نے اپنے اولیاء کو دی ہے۔ کیا بہترین مددگار ہے جو اسلام کی کبھی ہاتھ سے، کبھی تلوار سے اور کبھی زبان و بیان و قلب و فکر سے مدد کرنے والا ہے۔
تو سامعین اب ہم نے یہاں پر یہ پڑھ لیا اور یہاں پر ایک لائن عربی کی بھی ہے، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، غلطیاں ہوں تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہاں لکھا ہے کہ ہاں یہی سید المجاہدین و بلغ الواعظین و رئیس الفقہاء والمفسرین و امام اہل العدل والموحدین ہے۔ اور یہاں پہ حوالہ اس بات کا ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 202 خلاصے کے ساتھ۔ سامعین اب ہم نے یہ عنوان کے جس کے تحت ہم نے ابھی پڑھا کہ جس میں کہ ہم نے جو عنوان تھا کہ نہج البلاغہ اور اہم شخصیات کے تاثرات، یہ مکمل کر لیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے نہج البلاغہ کی اسناد، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نہج البلاغہ میں خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار بطور روایات مرسل سید رضی رحمۃ اللہ نے جمع کیے ہیں، یعنی ایسی کوئی سند نہیں ہے کہ جو معصومین علیہ السلام تک پہنچے۔ اس بنا پر بعض لوگوں نے اس میں شک و تردد کا اظہار کیا ہے، بالخصوص وہ لوگ جو سوچتے تھے کہ نہج البلاغہ اپنے اعلیٰ معیار کی وجہ سے مذہب شیعہ کی حقانیت اور فضیلت نیز تمام اصحاب پر حضرت امام علی علیہ السلام کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہترین سند ہے۔ انہوں نے اس عظیم کتاب کی اہمیت کو مسلمانوں کے ذہنوں میں کم کرنے کے لیے سند کو ایک بہانہ قرار دیا۔ خوش قسمتی سے ان ہتھ کنڈوں کی وجہ سے اسلامی مفکرین کے افکار پر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء نے اس کی تعریف و تمجید میں بیانات اور تحریریں پیش کیں۔ نیز اس کتاب کے اسرار و رموز کو بیان کرنے کے لیے شرحیں تحریر کی گئیں، اور جس کے بعض نمونے پہلے بیان ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال ضروری ہے کہ ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے نہج البلاغہ کی اسناد کے بارے میں وضاحت کی جائے تاکہ اس نورانی چہرے سے شبہات کی گرد و غبار دور ہو جائے۔ چنانچہ ان دو نکات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ یہاں پر سامعین دو نکات دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ کہ نہج البلاغہ کے اکثر خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار بلکہ سب کے سب بالاتفاق ایسے مضامین پر مشتمل ہیں جو منطقی دلائل کے ہمراہ ہیں اور حقیقت میں اس قول کے قضایا قیاساتها معها کا عملی مصداق ہیں۔ ایسے مضامین جن کے دلائل خود انہی میں پوشیدہ ہیں، چنانچہ اسناد ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہج البلاغہ کے اکثر موضوعات اعتقادات پر مشتمل ہیں، مثلا مبدا و معاد، خدا کی صفات، عظمت قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلائل وغیرہ، جبکہ دوسرا حصہ پند و نصیحت، گزشتہ اقوام کی زندگی سے درس عبرت، اجتماعی زندگی، جہاد کے آداب وغیرہ کے جو منطقی مطالب اور دلائل پر مشتمل ہے، جیسا کہ عظیم فلسفیوں کے مقالات، ماہرین علوم کی تحریریں، شعراء کے اشعار وغیرہ سند کے بغیر مقبول اور قابل قبول ہیں۔ نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی بطریق اولا سند کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے دلائل بھی ان کے ساتھ ہیں۔ بقول معروف میم عین ر واف معروف کہ قضایا قیاساتها معها، نہج البلاغہ کا ایک مختصر حصہ فروعات تعبدیہ میں ت بے دالیے ہے، فروعات تعبدیہ پر مشتمل ہے، اور سند کی ضرورت صرف اسی حصے کے لیے ہے کہ جو نہج البلاغہ کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ بنابراین نہج البلاغہ کی اسناد کے حوالے سے اعتراضات بے اثر ہیں۔ اب یہاں پر دوسرا نقطہ ہے کہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر نہج البلاغہ کی سند کو حجیت ہے جیم یہ تے جیم حجیت جیم پہ تشدید ہے حجیت کے معیار پر لائیں تو اس حوالے سے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ حدیث و روایات کو تسلیم کرنے کے لیے جس طرح علم اصول میں تحقیق کی گئی ہے، اس کا اصلی معیار اعتماد و اطمینان ہے، جو ممکن ہے مختلف طریقے سے بیان ہو۔ کبھی قابل اعتماد راویوں کا سند میں ہونا روایت کو قابل اعتماد بناتا ہے، اور کبھی روایت کی کثرت اور متعدد ہونے کی بنا پر اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی معتبر کتابوں سے اعتماد حاصل ہوتا ہے، اور کبھی کلام کی بلندی
عمیق معانی و مفاہیم خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام معصوم علیہ السلام کی فکر ہے۔ اسی معیار کی کتاب صحیفہ سجادیہ علیہ السلام ہے، جس کی معتبر سند بھی موجود ہے، اور عالی ترین مطالب و معانی اور مفاہیم خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ مضامین امام سجاد علی بن الحسین علیہ السلام کے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نہج البلاغہ کے معانی و مفاہیم پر غور کرے تو کہیں نہ کہیں وہ اعتراف ضرور کرے گا کہ یہ ایک عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام معصوم علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ اہل تشیع اور اہل سنت کے بزرگ علماء نے نہج البلاغہ کی تعریف میں کہا ہے کہ یہ خالق کے کلام کے نیچے اور مخلوق کے کلام کے اوپر ہے۔ آمد آفتاب خود دلیل آفتاب ہے۔ نہج البلاغہ کے مضامین خود دلیل و سند ہیں کہ یہ امام معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئے ہیں، اور یہ نسبت صرف حضرت علی علیہ السلام کی طرف ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ کلام اسی امام علیہ السلام کا ہے۔ کون یہ احتمال دے سکتا ہے کہ یہ ایک عام انسان یا مفکر نے بنا کر امام علی علیہ السلام کی طرف نسبت دی ہے؟ کون ہے وہ شخص جو ایسا کر سکتا ہے، جو اس کا ایک حصہ بھی ایجاد و انشاء کر سکے؟ وہ خود اپنی طرف نسبت کیوں نہیں دیتا کہ ساری دنیا اس کے لیے تعریف و تمجید کرنے لگے؟ سید رضی کی شخصیت، سچائی اور مقام و منزلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معتبر منابع دیکھے بغیر اس صراحت کے ساتھ امام علی علیہ السلام کی جانب نسبت نہیں دی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے۔ یہ امام علی مقام علیہ السلام کے خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار وغیرہ ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک مفکر صراحت کے ساتھ کسی کلام کو اپنے معصوم رہنما سے نسبت دے جبکہ اس کی کوئی معتبر سند بھی نہ رکھتا ہو؟ اس کتاب سے پہلے سید رضی رحمۃ اللہ نے مختلف کتابیں تالیف کی ہیں۔ ان کتابوں میں نہج البلاغہ کے خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار ذکر ہوئے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سید رضی سے پہلے بھی یہ کلام مفکرین، راویان حدیث اور عام لوگوں کے درمیان معروف و مشہور تھا۔ اسی شہرت کی بنا پر ہم اسناد متصل کو بیان کرنے سے بے نیاز ہیں، یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ سے پہلے بھی نہج البلاغہ کے خطبات عوام کے درمیان مشہور تھے، یعنی در حقیقت نہج البلاغہ انہی تمام خطبات کا دلاویز گلدستہ ہے۔ من جملہ مشہور مورخ مسعودی، جو کہ سید رضی رحمۃ اللہ سے 1 صدی پہلے تھے، اپنی کتاب مروج الذہب میں امام علی علیہ السلام کے خطبات کے حوالے سے انہوں نے یوں تحریر کیا ہے انورٹڈ کاما کہ لوگوں نے مختلف مقامات پر امام علیہ السلام کے خطبات کو محفوظ کیا، 480 سے بھی زیادہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ جبکہ نہج البلاغہ میں 240 خطبات ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419، ناشر بحرت اور قوم۔ اور اب آگے چلتے ہیں، ساتھ ہی لکھا ہے کہ دوسرے معروف مورخ سبط ابن جوزی نے کتاب تذکرۃ الخواص میں سید مرتضیٰ رضی رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ امام علیہ السلام کے 400 خطبات میرے پاس موجود ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 128۔ لکھا ہے کہ معروف مسلم مفکر جاہز جیم الف ہیزوئے اپنی کتاب البیان والتبیین میں یوں تحریر فرماتے ہیں انورٹڈ کاما امام علی علیہ السلام کے خطبات ہمیشہ سے معروف و مشہور رہے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ وہی ہے البیان والتبیین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک اور دانشور ابن واضح نے اپنی کتاب مشاکلۃ الناس لزمانہم میں یوں تحریر فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں پر حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، مشاکلۃ الناس لزمانہم کے صفحہ نمبر 15 پر ہے، یوں تحریر فرمایا ہے انورٹڈ کاما کہ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے متعدد خطبات حفظ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے 400 خطبات پڑھے جنہیں لوگوں نے حفظ کیا، اور وہی خطبات ہمارے درمیان رائج ہیں اور ان سے اپنی تقاریر میں استفادہ کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس وقت چند کتابیں موجود ہیں جن کو عصر حاضر کے فضلاء اور بزرگان دین نے نہج البلاغہ کے اسناد اور مصادر کے عنوان سے جمع کیا ہے، جو سید رضی رحمۃ اللہ سے
قبل منظر عام پر آئی ہیں۔ اس حوالے سے سب سے بہترین کتاب محقق السید عبد الزہرا الحسینی الخطیب کی تالیف کردہ کتاب مصادر نہج البلاغہ اور اسانید ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لکھا ہے اس کتاب کی طرف رجوع کرنے والا اس حقیقت سے بخوبی آگاہی حاصل کرتا ہے کہ ان خطبات کو نقل کرنے والے سید رضی اکیلے نہیں ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس کتاب میں نہج البلاغہ کے علاوہ 114 دوسری کتابیں بھی ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے زیادہ کتابیں ان علماء کی ہیں جو سید رضی رحمۃ اللہ سے قبل زندگی گزار چکے ہیں۔ البتہ زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اہل ذوق اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں اس سے زیادہ تحریر کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ نے نہج البلاغہ کے خطبات کی وضاحت کرتے ہوئے 15 کتابوں کے نام لیے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے۔ اچھا، اب اس میں حوالے میں تمام کتابوں کے نام ہیں، آئیے ہم مل کر پڑھتے۔ لکھا ہے کہ وہ کتابیں جن سے سید رضی رحمۃ اللہ نے استفادہ کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ اس میں ہے البیان والتبیین مؤلف جاہت، دوسرے نمبر پہ ہے تاریخ طبری، پھر تیسرے نمبر پہ الجمل مؤلف وعقدی، چوتھے نمبر پہ المغازی مؤلف سعید ابن یحییٰ اموی، پانچویں نمبر پہ المقامات مؤلف ابی جعفر اسقافی یا اسکانی، پھر چھٹے نمبر پہ ہے المقتضب مؤلف ہیں مبرد، ساتویں نمبر پہ ہے حکایت ابی جعفر محمد ابن الباقر علی الباقر علیہ السلام، پھر آٹھویں نمبر پہ حکایت ثعلب ان ابن العربی ان ابن العرابی، 9ویں نمبر پہ ہے خبر زرار الزبائی، 10ویں نمبر پہ روایت ابی جحیفہ، 11ویں نمبر پہ ہے روایت کمیل ابن زیاد النخعی، 12ویں نمبر پہ ہے روایت مسعدۃ بن صدقۃ لخطبۃ الاشباح ان الصادق الجعفر علیہ السلام ابن محمد، 13ویں نمبر پہ روایت نوف الحکالی، 14ویں نمبر پہ ہے ما ذکرہ ابو عبید القاسم بن سلام من غریب الحدیث، اور 15ویں نمبر پہ ہے ما وجد۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں مٹی ہوئی ہیں اس لیے تھوڑا سا پڑھنے میں دشواری ہے۔ نخت حشام بن الکلبی، جی یہی ہے۔ چلیے اب یہ سارے نام ہم نے پڑھ لیے۔ اب یہاں پر اس کے ساتھ لکھا ہے کہ جن سے سید رضی رحمۃ اللہ نے نہج البلاغہ کی تالیف میں استفادہ کیا ہے، یہ وہ سب کتابوں کے نام جو ہم نے پڑھے، اور اس طرح ان کتابوں کے ساتھ مندرجہ بالا کتابوں کے مجموعے کو مد نظر رکھتے ہوئے نہج البلاغہ کی اسناد میں شک و تردد دور کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 60 پر، جہاں پر ہم ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں نہج البلاغہ کی شرحیں، شین رے ہے یہ نون غنہ، شرح کی جمع ہے شرحیں۔ لکھا ہے اس مقدمے کی آخری بات مختصر طور پر اس کتاب کی شروع اور تراجم کے حوالے سے ہے جو مسلم مفکرین نے سید رضی رحمۃ اللہ کے دور سے لے کر اب تک کیے ہیں، اور جو ہم سید رضی رحمۃ اللہ کے زمانے سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی شروع شین رے واو ہے شروع تفاسیر اور تراجم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہر دن نہج البلاغہ پر غور و خوض بڑھتا جا رہا ہے۔ نہج البلاغہ کے حوالے سے مختلف دروس اور سیمینار وغیرہ منعقد کیے جاتے ہیں جو ہمارے مدعا پر دلالت کرتے ہیں۔ علامہ امینی مرحوم نے کتاب الغدیر میں سید رضی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں تحریر فرمایا ہے کہ سید مرحوم کے زمانے سے لے کر آج تک نہج البلاغہ کی 70 سے زیادہ شرح یعنی شین رے واو ہے شرحیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ علامہ امینی نے ان شروح کے مؤلفین ان کی تاریخ وفات اور تراجم کا 81 شروح یعنی 81 شروح اور تراجم کے نام سے ذکر کیا ہے۔ حوالہ یہاں پر نوٹ کیجیے، الغدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 184 سے لے کر 193 تک۔ پھر لکھا ہے ظاہر ہے کہ ان شروح میں سے ہر ایک نے قرآن مجید کی تفاسیر کی طرح نہج البلاغہ کی بھی مختلف زاویوں سے شرح و تفسیر کی ہے، کسی نے ادبی، کسی نے تاریخی اور کسی نے فلسفی، تربیتی اور اجتماعی مسائل پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف نے اپنی کتاب میں 110 شروح اور تفاسیر کے نام لیے ہیں۔ بعض فضلاء نے کتاب نامہ نہج البلاغہ میں 370 شروح، تراجم اور تفاسیر کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر لکھا ہے یہاں پر حوالہ ہے اس کا کہ المعجم المفہر
المعجم المفبرس اقتباس از نہج البلاغہ اور ساتھ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 10۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مگر اس کے باوجود اس کتاب کے لیے متعدد شروح اور بھی درکار ہیں تاکہ معانی کے جواہرات کو الفاظ کے صدف سے باہر نکالیں۔ نہج البلاغہ کے عظیم دریا میں غوطہ زن ہو کر معانی کے یاقوت کو باہر نکالیں، عصر حاضر اور مستقبل کی ضروریات کا حل پیش کریں، کیونکہ نہج البلاغہ بھی امام علی علیہ السلام کی طرح وسیع و عمیق ہے جس تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ البتہ جن شروح اور تراجم کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ کامل اور جامع نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے نہج البلاغہ کے بعض حصوں کی شرح کی ہے، البتہ ان شروح میں سے بعض کامل و جامع شرحیں ہیں جن کو خاص امتیازات حاصل ہیں اور وہ عظیم علمی کام ہیں۔ ان میں سے ہم بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ٹوٹل 6 دیے ہوئے۔ نمبر 1 اعلام نہج البلاغہ، علامہ امینی کے بقول یہ سب سے پرانی شرح ہے۔ اس کے مؤلف علی بن الناصر ہیں جو سید رضی کے ہم اثر تھے۔ دوسرے نمبر پہ منہاج البراءت، مؤلف سعید الدین ہبت اللہ قطب راوندی 6 صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے شرح ابن ابی الحدید معتزلی، 20 جلدوں پر مشتمل ہے، 7ویں صدی ہجری کے علماء میں سے تھے اور یہ شرح نہج البلاغہ کی مشہور شروح میں سے ایک ہے۔ چوتھے نمبر پہ شرح ابن میسم بحرانی، 7ویں صدی ہجری کے علماء میں سے تھے، بہت جالب اور عمدہ شرح ہے۔ 5ویں نمبر پہ منہاج البراءت، مؤلف مرحوم حاج مرزا حبیب اللہ موسوی خوئی، 14ویں صدی ہجری کے علماء میں سے تھے، یہ شرح خوئی کے نام سے مشہور ہے۔ 6 نمبر پہ شرح شیخ محمد عبدہ، اہل سنت کے مشہور معروف علماء میں سے تھے جو 13ویں صدی ہجری کے علماء میں سے تھے۔ عصر حاضر کے بعض علماء و فضلات سے نے بھی نہج البلاغہ کی شروح تالیف کی ہیں، ان تمام کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مرحوم محدث تہرانی نے کتاب الذریعۃ میں الف لام زال رے یہ عین تہے میں نہج البلاغہ کے شارحین کے 140 نام تحریر کیے ہیں۔ اہل سنت کی 16 شروح کو بیان کیا ہے، جن میں سے سب سے قدیم شرح فخر رازی کی ہے جو 606 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ حوالہ ہے الذریعہ جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 101 اور 160۔ تو یوں یہاں پر ہم نے نہج البلاغہ کی جو شرح ہیں ان کے حوالے سے بھی پڑھ لیا ہے، اور اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد جو کچھ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ خطبات شروع ہونے سے پہلے ایک تمہید از سید رضی قدس سرا اور وجہ تدوین نہج البلاغہ، یہ ہم پڑھیں گے خطبات شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں، اگلی ریکارڈنگ میں۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔